बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने की शेयर करनी और स्टोरी ये है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। गवर्नर राज यानी गवर्नर रूल। ये गवर्नर राज होता क्या है, ये कैसे लगता है, पाकिस्तान में ये कब कब लगा, क्यों लगा, किस किस सूबे में लगा, ये तमाम आपको बताएंगे। और अब इम्कानात कितने हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या हुकूमत संजीदा है, इस सब पर मुकम्मल मालूमात के साथ मुकम्मल तबसरा करते हैं बहुत ही दबंग अंदाज में। मैंने आपको पहले भी वीडियो दिखाई थी जो अली अमीन ने बोंगी मारी, उसका जवाब आया, वो भी दिखाऊंगा। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना वो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद में लग रहे हैं। इसके आखिर पर भी एक वाटर प्रोजेक्ट की मैं वीडियो लगाऊंगा और साथ ही जो सिलाई मशीन है बेवाओं में, यतीम बच्चियों में, वो भी तकसीम हो रही है ताकि वो सीख से कमाएं और भीख से नहीं। बाइज़्ज़त रोज़गार प्रोग्राम है। आ जाएं भाई, ये गवर्नर राज क्यों गूंज इसकी और क्यों इसकी अफवाहें हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। इसके हर पहलू पे बात करेंगे। ये पहले मैं आपको दो छोटे छोटे क्लिप्स दिखा दूं। अली अमीन गंडापुर ने जो भड़क मारी थी, उस भड़क के नतीजे में क्या हुआ, फिर हुकूमत की तरफ से क्या, किसी ने क्या कहा, ये पहले भी मैं आपको वीडियो दिखा चुका हूँ। एक दफ़ा फिर देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इंशाअल्लाह ये आने वाले कुछ दिन, इसमें अगर कोई ऐसी तब्दीलियां ना आई जो कि आनी चाहिए और जो कि हक पे हैं और वो हक ना मिला, तो फिर एक सूबा है वो है खैबर पख्तूनख्वा और उसका मुझे बनाया इमरान खान ने वज़ीर आला। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि वो सूबा जब निकलेगा तो वो सूबा फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा। ऐसे नहीं जाएगा, वो वापस खाली हाथ नहीं जाएगा, वो इमरान खान को लेके जाएगा, इन चोरों की हुकूमत भी गिरा के जाएगा। और एक दफा पहले मुझे सजा दी आप लोगों ने कि मैंने ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में, इस हुकूमत से इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। चूँकि यूथियों को चूना लगाना होता है तो बंदा मजाक भी ना करे। लेकिन अब ये देखें, अब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने क्या कहा है, ये उसका जवाब दिया है। जवाब औरों ने भी दिया है, इन्होंने भी जवाब दिया कि अगर कोई इस्लामाबाद पे कब्जे की या चढ़ाई की कोशिश करेगा और वो चाहेगा कि वो हुकूमत भी करे, तो ये दोनों काम इकट्ठे नहीं चल सकेंगे। तो PMLN की और पीपल्स पार्टी की और जो इत्तेहादियों की हुकूमत है, मैं नहीं समझता कि वो किसी सूबे में गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, ऐसी कोई सोच नहीं। लेकिन अगर चढ़ाई की बातें करेंगे और अगर आप चढ़ाई की तरफ चलेंगे तो हालात खराब ही होंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरा गला काम नहीं कर रहा, तो इसलिए इतनी आवाज़ निकल रही है। मेरा ख्याल है अगर चढ़ाई की कोशिश करेंगे तो फिर हालात ख़राब ही होंगे। अगर कोई चाहे कि हुकूमत भी करे खैबर पख्तूनख्वा में और इस्लामाबाद पर कब्ज़े की धमकियां भी लगाए, ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। ये अब इस तरह से वो भड़के मारना और बात है। उनको भी पता है इमरान खान की अपनी हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में, और जब इमरान खान ख़ुद लीड करके खैबर पख्तूनख्वा से सवाबी इंटरचेंज पर वो आया, 10,000 बंदी कोई नहीं था साथ। यहाँ पर जब वो आए, ग़ालिबन 25 मई थी ना, 25 मई को जब यहाँ पे आए थे, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है वापस जाता है, ये मेरे पास 500 शेल्स हैं। उस वक़्त राना सनाउल्लाह साहब ही थे जो कि वज़ीर दाखिला थे। 500 शेल्स हैं और वो 500 के 500 मैं टीयर गैस के शेल्स आपके कंटेनर पे मारूंगा। तो खैर से फ़ौरन उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा। फिर उसके बाद 3 हफ्ते के बाद फिर किधर गए 3 हफ्ते, फिर कोई आया ही नहीं है। तो भाई बात ये है कि भड़के मारना बड़ा आसान होता है। और खैबर पख्तूनख्वा में अब मैं आपको कि क्या लग सकता है, इसका बिल्कुल जवाब हाँ में है। वो एक और बात थी कि जिधर गवर्नर और होता था और प्रेसिडेंट और होता था। पंजाब में यहाँ पर जब 16 महीने की हुकूमत थी
تو بہت ساری آوازیں سنی کہ جناب یہاں پر جو ہے نا گورنر راج لگ سکتا ہے پنجاب میں، کیونکہ پنجاب میں بھڑکیں ماری تھیں پرویز الہی نے، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، شہباز شریف کو گرفتار کروں گا. تو اس وقت بھی ایسی سوچ تھی، لیکن وہاں پر جو پریزیڈنٹ تھے وہ پریزیڈنٹ تھے عارف علوی صاحب. یہاں پریزیڈنٹ کون ہیں؟ آصف علی زرداری ہیں. اور ادھر کون ہیں جناب جو گورنر ہیں؟ وہ گورنر مولانا فضل الرحمان صاحب کے بندے ہیں. تو بھائی یہاں پر اس طرح کی صورتحال ہو، اور گورنر وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہیں، اور وہ گورنر ویسے بھی وہ چینج ہونے ہیں. اب وہ گورنر چینج ہوں گے تو پیپلز پارٹی کے گورنر ہوں گے. تو بہرحال وہ اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے گورنر ہیں، لیکن وہ دیر کیوں ہو رہی ہے، اس وجہ سے اس پر بھی بات کرتے ہیں. پہلے ذرا یہ سن لیں کہ یہ گورنر راج کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے لگتا ہے، ختم کیسے ہوتا ہے، کیوں لگتا ہوتا ہے. اگر کسی آئین کا آرٹیکل ہے 234، 235 بھی ہے وہ معاشی ایمرجنسی پر ہے، لیکن 234 آئین کا آرٹیکل ہے 234. 234 آرٹیکل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی صوبے کا گورنر یہ سمجھتا ہو کہ یہاں ایسے حالات خراب ہو گئے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق، یعنی آئین پاکستان کے مطابق یہ حکومت نہیں چلائی جا سکتی، تو وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو لکھتا ہے، ریٹن میں بھیجتا ہے کہ جناب یہ حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، یہاں پر گورنر راج لگا دیا جائے. تو پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ خود سے بھی لگا سکتا ہے، اور ساتھ اگر قومی اسمبلی اور سینٹ کی قراردادیں آ جائیں تو اس کے ذریعے بھی وہ لگا سکتا ہے. وہاں وہ گورنر کو تمام اختیارات تفویض کر دیتا ہے، سپرد کر دیتا ہے. اب صوبے کا تمام انتظام و انصرام گورنر چلاتا ہے، وہ وزیر اعلیٰ ختم ہو جاتا ہے، اور خیر سے وہ اسمبلی بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ تب تک ایک سسپینڈ ہو جاتی ہے، حکومت پوری کی پوری معطل ہو جاتی ہے. انیشیلی گورنر راج 2 مہینے کے لیے لگایا جاتا ہے، اور اگر اس کی مدت بڑھانی پڑے تو دونوں ایوانوں کا، پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا، قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلایا جاتا ہے مشترکہ، اور اس سے اپروول لی جاتی ہے. 2 مہینے اور بڑھ جاتے ہیں، اور اگر مزید بھی بڑھانا پڑے تو 6 مہینے تک، یہ بہت بڑی مدت ہے، 6 مہینے تک گورنر راج کو کھینچا جا سکتا ہے. یہ میں لیٹسٹ سچویشن میں بتا رہا ہوں. اگر قومی اسمبلی اس دوران ڈیزالو ہو جاتی ہے اور گورنر راج لگا ہوتا ہے تو پھر 3 مہینے کے بعد وہ گورنر راج خود بخود ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ تو ہوا کہ گورنر راج کیسے لگتا ہوتا ہے، کتنی مدت تک میکسیمم رہ سکتا ہے. 6 مہینے میں بڑی باتیں ہو جاتی ہیں بھائی، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. یہ گورنر راج کہاں کہاں لگا، کیسے لگا، کیوں لگا پاکستان میں؟ یہ ہے جناب 17 اکتوبر 1998 کراچی میں حکیم محمد سعید کا قتل ہو گیا. اس وقت وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، پریزیڈنٹ تھے رفیق تارڑ صاحب، سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے لیاقت جتوئی جن کا تعلق نون لیگ سے تھا، اور گورنر تھے لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر. 30 اکتوبر 1998 کو نون لیگ اور MQM کی مشترکہ حکومت تھی، اس حکومت کو ختم کر کے گورنر راج لگایا گیا. نون لیگ نے اپنی حکومت ختم کر دی. MQM ناراض بھی ہوئی تھی کیونکہ MQM پر ہی حکیم سعید کے قتل کا الزام تھا، اور بعد میں وہ لوگ پکڑے بھی گئے تھے وغیرہ وغیرہ، آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا 25 فروری 2009، یہ پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں. نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے نااہل کر دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. عبدالحمید ڈوگر چیف جسٹس تھے، گو کہ چیف جسٹس اس بینچ میں نہیں تھے، 3 رکنی بینچ تھا، اس بینچ نے نااہل کر دیا. اب نااہلی کے بعد نواز شریف صاحب کے پاس تو کوئی عہدہ بھی نہیں تھا، اور اس وقت وہ اسمبلی کے ممبر بھی نہیں تھے، لیکن شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اور نون لیگ کی پنجاب میں حکومت تھی. وہ جیسے ہی نااہل ہوتے ہیں تو ان کا وہ مستقبل کے لیے بھی نااہل ہو جاتے ہیں. وہ بعد میں پھر وہ بحال ہو گئے تھے، وہ سارا فیصلہ ریورس ہو گیا تھا. تو شہباز شریف بھی نااہل ہو گئے،
جیسے ہی وہ نااہل ہو گئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب شہباز شریف نااہل ہو گئے تو پھر کسی اور کو وہ منتخب کرواتے ایوان سے، لیکن نون لیگ کو یہ موقع نہیں دیا گیا۔ اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، نیا قائد ایوان نہیں چننے دیا گیا۔ سلمان تاثیر مرحوم گورنر پنجاب تھے، انہوں نے گورنر راج لگا دیا۔ ہمیں یاد ہے کہ پھر وہ جو سپیکر تھے وہ قومی اسمبلی کی سیڑھیوں پر بیٹھتے تھے، اجلاس کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہو گیا نا، ایوان تو بند ہوتا تھا۔ تو یہ گورنر راج 25 فروری 2009 یہ دوسرا گورنر راج لگا، پنجاب میں لگا۔ تیسرا گورنر راج 13 جنوری 2013 بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ نواب زادہ اسلم رئیسانی صاحب یہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ تھے، اور ذوالفقار مگسی، نواب زادہ ذوالفقار مگسی یہ گورنر تھے، اور اس وقت ہزارہ برادری کے سینکڑوں لوگوں کو شہید کیا گیا۔ وہ شہداء کی یہاں میتیں رکھ کر احتجاج کر رہے تھے اور مطالبہ کر رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے، اور حالات اتنے خراب ہو گئے کہ پیپلز پارٹی کو اپنی ہی حکومت ختم کرنی پڑی۔ اس وقت یوسف رضا گیلانی تو نااہل ہو چکے تھے سپریم کورٹ سے، راجہ پرویز اشرف صاحب وہ وزیر اعظم تھے، اور آصف علی زرداری وہ تھے پریزیڈنٹ، اور انہوں نے گورنر راج لگا کے بلوچستان میں اپنی ہی حکومت ختم کر دی۔ اب یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگ سکتا ہے؟ اس کا جواب جناب بالکل ہاں میں ہے، اگر مولانا صاحب کی گورنر نہیں لگائیں۔ اگر تو علی امین گنڈا پور وہی بات ہے کہ بندہ بن گیا تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر ویسے ہی یوتھیوں کو خوش کرنے اور اس طریقے، لیکن اگر حکومت کے ساتھ کوآپریٹ نہ کیا اور کوئی گڑبڑ کی، اور انہوں نے کوئی عمران خان کے کہنے پر یا کسی کے کہنے پہ اور زیادہ اچھلنے کی بات کی، جس کا امکان میری نظر میں 0% ہے، کیونکہ بھائی اس کو پتہ ہے میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں، ان کو پتہ ہے میں یوتھیوں کو بھی چونا لگاتا رہوں، میں عمران خان کو بھی چونا لگاتا رہوں، میں بنی گالا کے چکر بھی لگاتا رہوں، ان کو سب پتہ ہے، اور وہ بڑا سیانہ بندہ ہے، اس نے پوری انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ایسے مذاق نہیں ہے۔ اور ویسے بھی پرویز خٹک، اب بتایا جا رہا ہے کہ پرویز خٹک شامل ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی میں، اور وہ امیدوار ہیں گورنرشپ کے، جی ہاں، اور اگر ان کو گورنر بنایا گیا تو اس وقت پی ٹی آئی میں خیبر پختونخوا میں وہ 30-40 لوگوں کا گروپ ہے جو کہ سامنے آ چکا ہے۔ ابھی وہ سپریم کورٹ میں پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ مخصوص نشستوں پر ان کو دھچکا لگا ہے پی ٹی آئی کو، اور سپریم کورٹ میں پہنچے ہوئے مخصوص نشستوں پر، اور یہاں سے جیسے ہی فیصلہ ہوتا ہے اور وہ وہاں سے وہ جو ہے نا ان سے وہ لیتے ہیں، حلف لیتے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں، تو یہ اچھی خاصی تعداد ہو جائے گی اپوزیشن کی، اور 30-40 کا اگر گروپ ٹوٹا وہاں سے تو پھر تو یہ بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، ان کی حکومت ویسے گورنر راج لگانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی، یہ تو ایک اسمبلی کے اندر ہی تبدیلی آ جائے گی۔ لیکن یہ تب ہوگا جب کنٹرول ٹاور چاہے گا، ہاں جی، جو کنٹرول ٹاور چاہتا ہوتا ہے اسی طریقے سے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور نے مستی کی، اب جیسے یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے تو آپ آئے تھے، ویسے اب آپ آئیں، ذرا شوق سے آئیں، یہاں پہ آئیں گے تو آئیں گے اپنی مرضی سے اور جائیں گے پھر ہماری مرضی سے، یہ بالکل پکی بات ہے، بالکل۔ اور فیصل کریم کنڈی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ پہلے تو آپ یہاں ہائی وے پہ دوڑے تھے، اب آپ موٹر وے پہ دوڑیں گے شہد کی بوتل لے کے، یہ بالکل بات ٹھیک ہے، اور یہ بالکل اٹل فیصلہ ہے۔ میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر علی امین گنڈا پور نے کوئی مستی کی تو پھر گورنر راج بھی لگ سکتا ہے، اور پھر اندر سے بھی چابی گھمائی جا سکتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں بہت ہی فیڈرل گورنمنٹ کے مکمل کنٹرول میں ہیں، یہ کسی کو کوئی بھول نہیں ہونی چاہیے، یہ بالکل معلومات کی بنیاد پہ۔ لیکن میں یہ بھی معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ علی امین گنڈا پور، جی علی امین گنڈا پور کبھی بھی یہ غلطی نہیں کریں گے۔ وہ بات وہی والی ٹھیک ہے کہ یہ جو وکیل ہیں، یہ جو جنہوں نے پارٹی پر قبضہ کیا ہوا ہے، پی ٹی آئی کی پارٹی پر، اور جو باقی لوگ جو ابھی اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے عمران خان باہر آئیں۔ ان کو خدشہ ہے کہ اگر وہ باہر آئے تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر وہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جی تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اب آپ یہ ویڈیو دیکھیں،
جو واٹر پروجیکٹ کی ویڈیو ہے اور واٹر پروجیکٹس مساجد میں لگ رہے ہیں الحمدللہ اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے یہ سارا سلسلہ جاری ہے. مساجد کی تعمیر کے لیے بھی ریکویسٹ. اور میں آپ سے ایک بات ڈسکس کر لوں. یہ جب سیلاب آیا تھا ہم نے شروع کیا تھا الحمدللہ اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھا. آپ لوگوں نے ہی کہا کہ نقوی صاحب آپ اس نیک کام کو جاری رکھیں. ایک کچھ لوگ اس طرح کی دعا کر رہے تھے, مجھے بڑی پسند آئی کہ اللہ کرے کہ یہ نیک کام آپ کی نسلوں میں منتقل ہو جائے. میں آمین کہتا ہوں. الحمدللہ یہ ساری چیزیں چلتی رہیں لیکن اللہ کی رضا کا کام بھی چلتا رہے. ہم نے سلائی سینٹر بنایا, اس سلائی سینٹر کا بھی الحمدللہ آج پھل آیا ہے اور وہ بالکل جو ہے نا مطلب وہ بھی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جلدی شیئر کروں گا. وہ یتیم بچیاں ہیں, بیوائیں ہیں اور اس سلائی سینٹر سے مستفید ہو رہی ہیں. اس کے لیے 2 ٹیچرز بھی رکھی ہوئی ہیں, بلڈنگ کا کرایہ بھی ہے. تو اس حوالے سے بھی ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں ہم یہ چاہ رہے وہ بچیاں اپنے ہی کپڑے وہ سی کے کڑھائی کے کر کے اپنے حساب سے وہ بچیاں وہ کپڑے ان کے وہ بیچیں بھی صحیح اور انہی بچیوں کو دیں, ہم انہی کی مدد ہو اور انہی کے وہ ایک روزگار ان کا لگا ہوا ہے الحمدللہ اور ہم خوش ہیں. میں ایک دفعہ پھر جیو نیوز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس میں شرکت کی تھی اور بہت ہی خصوصی پیکج بھی چلایا تھا اور بہت زبردست. میں ان کے لیے اس کے لیے خصوصی ممنون بھی ہوں کہ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا اور بہت اچھا. اور خاص طور پہ وہاں جو نمائندے ہیں جیو نیوز کے, ان کا بھی میں خصوصی طور پر شکر گزار ہوں جناب کہ انہوں نے بھی جو ہے نا بہت ہی تعاون فرمایا اور یہ سب کچھ یہ آپ کے تعاون اور اللہ کے کرم سے ہو رہا ہے. اب یہ ویڈیو بھی آپ دیکھیں اور جو بھی آپ اس کے بعد ہماری سلائی مشین کا سلسلہ بھی جاری ہے اور یتیم بچیوں اور بیواؤں میں ایک سلائی مشین تاکہ وہ سیکھ سے کمائیں اور بھیک سے نہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ. احباب گرامی السلام علیکم. ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا واٹر پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی الحمدللہ جاری و ساری ہے. آج بھی بے آب علاقہ کی ایک مسجد میں مرحوم سکندر علی خان بلوچ کے ایصال ثواب کے لیے ایک واٹر پروجیکٹ مکمل کیا گیا. دعا گو ہیں خالق کائنات اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یا رب العالمین یہ کام کر رہے ہیں صدقے کے طور پر یا رب صافی پاک برکات اندر قبول تے منظور فرما. یا رب صدقہ جاریہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام برگاہ تحفتاً پیش کرتے ہیں, قبول تو منظور فرما. یا رب اس کا ثواب یا رب العالمین خصوصاً مرحوم سکندر علی خان کو پیش کرنے قبول تو منظور فرما. ظفر نقوی کی ہمارے علاقے میں ٹیم ہے اور انہوں نے ہمارے علاقے میں بہت زیادہ کام کیا ہے. انہوں نے مساجد میں ہمیں ٹینکی دیے اور بور کر دیا ہے, موٹر لگا دیا ہے. بہت زیادہ مسئلہ ہے, انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے اور مزید بھی تعاون کی ہمیں ضرورت ہے. بہت دور سے بھرنے جاتے ہیں, تقریباً 2 کلومیٹر ہوگا یہاں سے. بہت زیادہ خوش ہیں. اللہ پاک ظفر نقوی کو اس کا اجر دے اور اس کے سکندر علی خان بلوچ مرحوم کو بخشش فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. ظفر نقوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہماری مسجد میں بہت مسئلہ تھا پانی کا. وضو کے لیے پانی نہیں تھا, لیٹرین کے لیے وہ پانی نہیں تھا. انہوں نے ہمارا درینہ مسئلہ حل کر دیا. سکندر علی خان کو بخشے, اللہ تعالیٰ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. اللہ تعالیٰ اس کے قبر تک کروڑ حرام تک نزول فرمائے. پانی کا یہ بہت مسئلہ ہے یہاں اس مسجد میں. ہم نے یہ مسجد اپنی آپ تعمیر کی ہے. پانی کا مسئلہ شکر حل ہو گیا ہے. یہاں جو ہے باتھ روم نہیں ہے, یہ وضو خانہ نہیں ہے, نکاسی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم سکندر خان بلوچ کے لیے زندگی بھر دعا کریں گے زندہ جنت الفردوس میں اللہ پاک اس کو جگہ عطا فرمائے. ظفر نقوی صاحب کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ بور دیا ہے اور ٹینکی بھی دی ہے اور وضو کے جو ہماری ضروریات ہیں وہ بھی دی ہیں. تو ہم مشکور ہیں کہ ہم نے پہلے اس ٹیم کو بتایا ہے کہ ہمیں ان چیز کی ضروریات ہیں. مساجد میں آ کے دیکھیں بھی صحیح, اور ہمیں وضو خانے کی بھی ضرورت ہے, پانی کی بھی ضرورت ہے. 3 سے 4 دن ہو گئے ہیں. تو ان کے بعد فوراً انہوں نے ہماری یہ آرزو پوری کر دی ہے. ہم نے جو کہا تھا مسجد کے لیے ضروریات کے لیے, تو انہوں نے فوراً آ کر ہمیں بور بھی کرا دیا ہے اور موٹر بھی فٹ کر رہے ہیں اور ٹینکی بھی لگا دی ہے. تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظفر نقوی صاحب کو بھی ترقیاں عطا فرمائے اور مزید ان کو مساجد کے نیک کام کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرتے ہیں قیامت تک سکندر علی خان کے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ کام جاری و ساری ہے. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور قیامت تک ان کے لیے یہ دعا خیر کرتے رہیں گے.